बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और आज का दिन होता है हमारा ऐसी गुफ्तगू का जो कि मेरी भी समझ में अक्सर और पेशतर आती होती कोई नहीं है, लेकिन मुझे भी अपने मेहमानों के साथ अदबन जो है वो एग्री करना पड़ता है। एग्री ना भी मैं करूँ, लेकिन उनका नुक्ता नज़र जो है वो सर आँखों पर है। बाइज़्ज़त लोग होते हैं सारे, लेकिन बहुत सी ऐसा मेटाफिज़िकल बातें होती हैं जो होती सही हैं, लेकिन हमें शायद तजर्बे या तालीम की वजह से समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे एक खातून जो है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि मेरा जो बेटा है वो मजनून है, यानी कि पागल है। तो आपने कहा अच्छा मुझे बेटा मिलाओ। वो जब गए बेटा, तो एक वो बाग में बैठा हुआ था और उस बाग के जहाँ वो बैठा था, बेटे की पीठ थी नबी पाक की तरफ और उसका चेहरा किसी और माली की तरफ था। मेरे रसूल गए उसके पास और कान लगाकर, कान धर कर उसकी बातें जो वो कर रहा था वो सुनने लग गए। थोड़ी देर बाद वो जो सामने उसके माली था, उसने नबी पाक को देख के तो आवाज़ दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो बेटा वहाँ से चला गया। अब ये आखिरी जुमला जो है ये तशख़ीस है। मेरे नबी ने कहा कि अगर ये मुझे ना आवाज़ देता और मैं इस बच्चे की गुफ्तगू सुन लेता तो मैं इस पर बेहतर रहनुमाई कर सकता था। मेरे ख़्याल में ये तारीख़ में एक बहुत बड़ा साइको एनालिसिस का मसाल है, जो कि शायद इतनी पाबंदी से हमारे यहाँ उलमाए किराम समझते नहीं या हमारे आमलीन नहीं समझते। आज बात करेंगे कि बहुत से ऐसे अलामात होते हैं जिनका ताल्लुक तिब से होता है, मेडिसिन से होता है, लेकिन पेशेंट कहता है कि शायद मुझे साया है। हो सकता है होता हो। हमारे तबीब जो हैं उसको और नज़र से, और हमारे आइमा किराम और हमारे आमलीन उनको किस नज़र से देखते हैं, आज इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब आसमा जिब्राइल, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आपका नुक्ता नज़र तो होगा आमलीन वाला, ऐसा ही है ना? और जनाब हमारे साथ है डॉक्टर खालिद जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, खैरियत से हैं? आपको सारी दुनिया बिग ब्रदर से जानती है, और अल्लाह इस नाम को और इज़्ज़त दे और आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। आपको मैं पहले जो कह रहा था अब ऑन एयर कह रहा हूँ, आप इस दुनिया में लिखी जाने वाली तारीख़ में एक केस स्टडी है, और ये जो केस स्टडी है इस पर जिक्र भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। हमारे साथ जनाब महमूद अहमद चिश्ती साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पे हबीब इरफानी साहब, अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। जनाब अली हजूर अख्तर, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे शुरू करूं बात को, तो ये फरमाइए कि एक शख्स है वो कहता है कि मुझे जिन्नात का असर है, मैं तन्हाई पसंद हूँ, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है, और इस तरह की बातें करता है। तो आपके ख्याल में ये जो सिम्टम, जब अगर फ़र्ज़ कीजिए वो ये सिम्टम बताता है, तो आप उसका फ़ौरी तौर पे डायग्नोसिस क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसवसा की एक किस्म है। ये कैसे पता चलेगा कि ये वसवसा है? ये वसवसा की एक किस्म है क्योंकि उसके हरकत व सकनात उसकी सोचें बता रही हैं कि वो तवाहमात का शिकार है। इसमें एक फ़र्क कीजिएगा आपने चिश्ती साहब, वसवसा जो है ना, ये इसको कहते हैं पासिंग थॉट। ये आता है और गुजर जाता है। जो ख्याल ठहर जाए ना वो वसवसा नहीं होता। यही समझने की ज़रूरत है। जब ख्याल आता रुका है हुआ और गुजर ख्याल जाता है। अल्लाह देखें, डिप्रेशन के मतलब जितनी भी आज तक गुफ्तगू की गई, खाओ स्पॉन्सकी ने की या फ्राइड ने की। अच्छा, मैंने अभी डिप्रेशन नहीं कहा, मैंने कहा ये वो सिम्पटम जो है वो जहां तक आप जाना चाहते हैं, वो सारे की बुनियाद सिर्फ एक चीज़ पर है, और वो है वो तख़य्युलात इंसान के दिमाग में पैदा होते हैं, तफक्कुरात से जन्म लेते हैं। हाँ। अल्लाह ने इसे कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह नास के अंदर 2 जुमलों में वजाहत के साथ पेश कर दिया कि अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। इससे पहले वाला जुमला कुल औज़ु बिन्नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, ये शैतान की एक ऐसी किस्म है जो सोचों को इंसान के दिमाग और कल्ब के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसे खन्नास कहा जाता है। हाँ। और फिर इंसान जो है उन तसव्वुरात को, उन सोचों के ऊपर जो है वो शिद्दत के साथ सोचना शुरू करता है। वो वसवसे जो हैं वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मैं इस तफसीर पे यकीन कर लूँ, मैं अभी अगर मैं ये तफसीर पे यकीन कर लूँ, मुझे आपकी हर बात पे यकीन है, तो मुझे लगेगा कि जितने भी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें चीज़ें बता रहे हैं वो सारे वसवसे ही हैं। वो तो कह रही हैं फिक्स हो जाओ थॉट पे, कामयाबी नहीं होती तो लगे रहो, रास्ता ना बदलना, इसी पर डटे रहो। देखें, वो ख्याल ना बदलना जो है वो क्या मॉर्बिड यानी कि बेताजगी लेकर आएगा या सेहत लेकर आएगा? वापस आऊंगा, पहले मैं हबीब साहब का। हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर अल्लाह ने आपको सेहत दी, आपको मुबारक हो, अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। हमें बिल्कुल इल्म नहीं था, वरना हम आपकी
لیے یقین کیجئے اب بھی اور آئندہ بھی دعاؤں کی آپ سے بھی درخواست کریں گے اور ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. حبیب بھائی ایک آدمی آتا ہے, ایک مرید آتا ہے آپ کا, وہ کہتا ہے حبیب بھائی مجھے اندھیرے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے, مجھے تنہائی پسند ہے اور میں کمرے سے نہیں نکلنا چاہتا, میں بس ایک ہی جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں. اور ہم لوگ عام طور پہ اس کو دیکھ کے یہ وسوسہ کرنے لگ جاتے ہیں یا یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس پہ کوئی اثرات آ گئے ہیں. آپ جب جج کرتے ہیں کوئی پیشنٹ کو, کسی مرید کو, تو آپ کن بنیادوں پہ کرتے ہیں کہ یہ جو سمٹمز وہ بتا رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ بلال صاحب, اس میں ایک بات گزارش کروں. ابھی آپ موٹیویشنل اسپیکر کی بھی بات کر رہے تھے, لیکن اس میں ایک یہ چیز ہے کہ اس طرح کے معاملات جی یہ دونوں طرح سے معاملات ہوتے ہیں کہ سائیکو پرابلم بھی ہوتا ہے, یہ ادروائز بات بھی ہوتی ہے, لیکن جس انداز اور طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس کو جنات کے اثرات یا تعویذوں کا اثر شاید اتنی زیادہ ریشو نہیں ہے اس بات کی. اور اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ شاید میں اگر اپنا مشاہدہ آپ سے شیئر کروں جی جی تو شاید 2-3% ایسے ہوں گے جو جینون جن کا مسئلہ ہوتا ہے, ادروائز سب کا میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک ایزی گوئنگ بہت زیادہ ہے کہ آسان راستہ, اب یہ کہ بابے کے پاس چلے گئے, پیر صاحب کے پاس چلے گئے, لو جی تعویذ, اور نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ بتاتا ہے, قرآن مجید کی آیت بتاتا ہے یا کوئی کلمات اس طرح کے بتاتا ہے, اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, تو وہ بتانے والے پر یا مریض کی حالت پر وہ غور کرنے کی زحمت نہیں کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک لمحے میں یہ بات کہہ دیتا ہے کہ لو جی میں نے فلاں آیت پڑھی, میں نے فلاں سورت پڑھی, میں نے فلاں کلمہ پڑھا اور میرا کام نہیں ہوا. یہ ایک طرح سے قرآن مجید پر یا اس کی آیات پر یا صورتوں پر یا الفاظ پر ایک بد اعتمادی والی بات. بالکل, اس پہ طارق جمیل صاحب کا حبیب بھائی ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں تو پڑھیا نہیں ہویا, پھر اللہ میاں تو سٹے آرڈر لایا. مطلب کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے اتنے دن آیت پڑھ لی, اب اس کا اثر کیوں نہیں ہوا, جیسے کہ ہم حاکم ہیں اور اللہ کو ہمارا سننا ہی ہے. میرے ساتھ رہیے گا. اسوا, آپ اس پہ کیا رائے دیں گی کہ جب کوئی سمٹم بتا رہا ہے تو ایک ڈاکٹر اور ایک عامل جو ہے اس میں فرق کیسے کرتا ہے تشخیص میں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ڈاکٹر اور ایک عامل, جی, ایک ہی مریض پر ہم تجزیہ کر رہے ہیں نا کہ ایک ہی مریض دونوں کے پاس آیا. جی دیکھیں جی, اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کا جواب آسان دے دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اس کو ہی کہتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے, اور عامل جو ہے اگر اس کو کہتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے. اس میں فرق اور تمیز کرنا واقعی بہت مشکل ہے, کیونکہ 99% ایک ہی مریض پر دونوں سمٹمز پائے جاتے ہیں, جبکہ ڈاکٹر اپنے طریقے سے اس کا علاج تجویز کر دیتا ہے اور عامل اپنے طریقے سے کر دیتا ہے. کیونکہ ایک بات, 99% آپ کو کیسے پتا چلا؟ 99, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت ہے. 99 یہ کہ 99% ڈاکٹروں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے, حدیث پڑھی ہوتی ہے, لیکن عاملوں نے نفسیات نہیں پڑھی ہوتی, کیونکہ سمٹمز وہی ہوتے ہیں. ان کو کیسے پتا ہے کہ نفسیاتی ہے؟ دیکھیں میں بتاتی ہوں, نہیں میں بتانے لگی ہوں. دیکھیں, جن کی جنانیت دیکھنے سے پہلے انسان کی انسانیت دیکھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو تجربہ گواہ ہے اس بات کا, تجربہ گواہ ہے اس بات کا کہ انسان کے اوپر جیسے جنات کا سایہ ہے یا اس کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں یا میڈیکل ایشو ہے, تو اس کا معاشرہ, اس کے معاملات اور اس کے ساتھ ہونے والا تجربہ بتا سکتا ہے, اس کے عادات. کیسے پتہ کرتا ہے کہ یہ معاملات کیسے ہیں؟ عامل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سمٹمز یہی ہیں. جی میں بتا رہی ہوں. ڈارکنیس ہے, ساؤنڈ آتا ہے, آوازیں آ رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے, میں بتا, کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے پتہ چلتا ہے. دیکھیے جی, ہر عامل یہ بھی نہیں بتا سکتا. ابن عربی پڑھی ہو, تلم ثانی پڑھی ہو, امام غزالی کی تفسیر پڑھی ہو اور پورا اس علم پر عبور ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ دیروی اور سیوطی کا مطالعہ کرنے والا عامل بالکل یہ ایک ہی بات پر, ایک ہی پوائنٹ پر یہ بتا سکتا ہے کہ اس کو یہ ہے.
ٹھیک ہے, اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے یا نہیں. اور اگر ہم کہیں نا کہ عاملین, کیونکہ دیکھیں جی ہم یہ روحانیت میں 100% میتھمیٹیکل میجر آنسر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ مادیت نہیں ہے. یہ اس پہ ہم میتھمیٹیکلی 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں, روحانیت میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے, بعض اوقات 2 اور 2 5 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں بات جو ہے نا یہ بڑے عاجزی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بات ان کا ہے بھی نقطہ ہے, ان کا بھی نقطہ ہے, درمیانی نقطہ ہے حبیب بھائی کا. اگر کسی کو بائی پولر ہے اور کسی کو شیزوفرینیا ہے تو یہ تشخیص کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. ڈاکٹر فوراً کر لیتا ہے کہ یہ بائی پولر ہے یا یہ شیزوفرینیا ہے. بائی پولر ہے, شیزوفرینیا ہے, یا کرونک ڈپریشن ہے, یا ڈپریشن ہے. ان ساری چیزوں میں ڈاکٹر اس لیے کیونکہ اس نے اس کو پڑھا ہے. اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے تو کیا آپ کبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر روحانی اثرات ہیں؟ دیکھیے میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو تھنگس آر ویری اسٹرکچرڈ, بنی ہوئی ایس او پی ہے, کتاب بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ میں بہت ہی مختصراً آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی یہ شخص آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ جی مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کچھ لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ پیرانوئڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے بعض اوقات آوازیں آتی ہیں, پھر اسی طرح اسے کچھ دیکھنے میں نظر آتا ہے, ہیلوسینیشنز ہو گئی, ایلوژنز ہو گئے. اور پھر اگر کوئی شخص آ کے اس قسم کی بات, اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میری پھپھو ہے یا میری خالہ ہے یا میری بہن ہے یا میری بیوی ہے, شی از پلاننگ اگینسٹ می. یہ پیرانوئڈ جو بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ اگر 4 چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ڈائگنوز کرنے میں کہ اسکیزوفرینیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک شخص کچھ دن تو بہت اداس رہتا ہے اور بالکل کسی سے اس کو اپنے بننے سنورنے کا خیال نہیں ہوتا, اس کا دل نہیں چاہتا کہ سوشلی انٹریکٹ کرے لوگوں کے ساتھ, نہائے دھوئے, اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھے, اور تنہائی پسند ہو, اور پھر کچھ دن ہمیں یہ لگے کہ نہیں وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ بعض اوقات گالی گلوچ تک بھی انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو اس کو ہم پھر بائی پولر کرنے میں کوئی ڈائگنوسس میں پرابلم نہیں ہے, بائی پولر ہے. اسی طرح کرونک ڈپریشن کی آپ نے بات کی, اور بہت ساری فوبیاز ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب ایک بائی پولر میں پیشنٹ یہ بھی امیجن کرنے لگ جاتا ہے کہ میں کوئی خدا کی بنائی ہوئی خاص مخلوق ہوں, ایسا ہے؟ نہیں, بائی پولر دعویٰ کر دیتا ہے کبھی کبھی. نہیں, وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ اسکیزوفرینیا میں کرتا ہے. یس, اس میں کرتا ہے. کئی لوگ خدا نہ خواستہ پیغمبری کا دعویٰ کر دیتے ہیں, بالکل ہوئے ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں وہ خود کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں ایک ڈاکٹر کے لیے اور ایک سائیکیٹرسٹ کے لیے خاص طور پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. اب ایک ضمنی کوشچن جو آپ نے, ضمنی تو نہیں, مین کوشچن جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی کیا میڈیکل کے علاوہ بھی کوئی اور حقیقت ہے یا نہیں ہو سکتی. اب اس میں صرف 2 جملوں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے, جب ہم میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں نا جی, تو اس کو اگر ہم لنک کریں ہیلتھ سے, تو جو ہماری ہیلتھ ہے, a good health is, a healthy person is جو میڈیکلی فزیکلی ٹھیک ہو, مینٹلی ٹھیک ہو, اسپرچولی ٹھیک ہو. کیا بات ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہولسٹک میڈیسن تو آپ ٹھیک ہوں گے. اب جو اسپرچویلٹی ہے, ظاہر ہے وی بینگ مسلمس, اور کوئی بھی شخص جو ریلیجن پہ بلیو کرتا ہے, اسپرچویلٹی کی ایک اپنی حقیقت ہے. اس سے آپ ایک اسپرچویلٹی کی مثال بھی ہیں. اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ 2 رائے نہیں ہے. کالر سے پہلے بات کر لوں, کراچی سے ہیں جی. السلام علیکم بچے. آپ ہماری یہ ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس پہ ہمارے چاروں مہمان جو ہیں وہ اپنی رائے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ میں بات ہے آپ کو پھر کہہ دوں کہ آپ نے چوائس جو ہے وہ اپنی پسند, اپنے عقل, اپنے فہم کے مطابق کرنی ہے. میرا ذمہ یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ میں نے قائدین تک پہنچانا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کبھی کسی کو یہ ڈائگنوز کیا ہے کہ تم پہ اثرات ہیں روحانی, کوئی جن ہے, کوئی اس طرح کی معاملات ہیں؟ دیکھیے, میں تو پرائمریلی زیادہ تر نیورولوجیکل کیسز دیکھتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے بورڈ ہوتا ہے اس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر ہم جتنے بھی کیسز دیکھتے ہیں ان کے اندر ہم نے تو پیرامیٹرز جو میڈیکل ہیں انہیں کے اوپر دیکھا ہے, اس کے علاوہ نہیں. کبھی شک ہوا ذاتی طور پہ کہ یار اس کو کوئی روحانی مسئلہ نہ ہو؟
دیکھیے میرا روحانی مسئلہ جو ہے نا اس کی جو روحانی مسئلہ سے پتہ کیا مطلب ہے؟ جن کا اثر ہونا. ہاں نہیں میں نے تو نہیں میڈیکلی نہیں دیکھا, نہیں کبھی تجربے میں نہیں آیا ایسا؟ نہیں مجھے لگے ہیں بہت سے لوگ جن کے اندر, مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ آئی اور وہ کوچ پہ آ کے لیٹ گئی جی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ جس طرح ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی آواز بھی بدلی اور اس نے گردن اس طرح موڑی جس طرح عام آدمی نہیں موڑ ہی نہیں سکتا. اور میں مومنٹیرلی تھوڑی دیر کے لیے ڈرا, مجھے لگا کہ مسئلہ ظاہر ہے میں ہیومن بینگ, اور مجھے یاد ہے کہ ہاں تو وہ جہاں پہ سیٹ اپ میں کام کرتا تھا وہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی تھے, تو آئی جسٹ کالڈ ہم, تو اس نے, میں دوائی کا نام نہیں لیتا, اس نے وہ ٹیکا لگایا اینڈ دین شی واز بیک ٹو نارمل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب آواز بدل جائے اور گردن اس طرح مڑ جائے, نہ بھی گردن مڑ جائے, آواز بدل جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ جن جو ہے وہ بول رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ریکگنائزڈ میڈیکل ڈس آرڈر ہے اور اس کو دوائی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل جہاں تک سائنس کا تعلق ہے. جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم بیٹا کراچی. وعلیکم السلام. جی بیٹے السلام علیکم. میں کیا کہتے ہیں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی ابھی ریسنٹ شادی ہوئی ہے, تو وہ جس گھر میں شادی ہو کر گئی ہے تو شروع میں تو اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں, لیکن 10-12 دن کے بعد اس کو اس کمرے میں اکیلی تھی تو یہ احساس ہوا کہ کوئی ہے. اس نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور اس نے اگنور کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ویٹ آیا ہے. میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, ہم قرآن نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نے وہ کبھی ڈری بھی نہیں اس سے پہلے. تو اس کو یہ فیل ہوا تو اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی, تو تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو گئی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو باقاعدہ فیل ہوا جیسے اس کے اوپر کسی کا بہت زیادہ وزن آ گیا ہے, اور اس نے ایک آواز نکالنے کی کوشش کی تو اس کی آواز بھی نہیں نکلی, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, کیونکہ ابھی اس کی شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے. تو اب یہ کہ وہ کوئی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, یہ جب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے, بالکل ختم ہو گیا ہے, اور شوہر کا کاروبار تقریباً بہترین چل رہا تھا. کسی نے بتایا کہ جادو کیا ہے, ٹونا کیا, لیکن میں بالکل مانتی ہوں ان باتوں کو, لیکن میں کہیں جاتی نہیں ہوں, میں اللہ کا کلام پڑھتی ہوں. اللہ چلا رہا ہے جس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن نہ برکت ہے, نہ اس وقت گھر خالی پڑا ہوا ہے میرا, اور میں کرائے پہ رہتی ہوں, اور گھر بھی جو ہے وہ اس وقت خالی کرنے کا کہا گیا ہے, اور میرا سامان بنا رہا ہے, لیکن کوئی آسرا نہیں ہے اس وقت. تو مجھے بتائیے کیا کاروبار کو جادو سے ختم کیا جاتا ہے, اور کیا بھی جاتا ہے اگر ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے, مجھے بس یہ بتائیے. اچھا میری پیاری بیٹی یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی بیٹی سے اس معاملے پہ کیا ڈسکشن کی کہ وہ اس شادی کے اندر کتنی خوش یا نہ خوش ہے, کتنی راضی یا ناراضی ہے؟ میری بیٹی بے پناہ خوش ہے الحمدللہ, کیونکہ شادی کوئی لو میرج نہیں ہے, ارینج میرج ہے. 8 مہینے پہلے نکاح کیا تھا, 8 مہینے ماشاءاللہ میری بیٹی کو میں نے بہت اچھی طرح دیکھا, بہت دفعہ بہت خوش ہے الحمدللہ. اور میری بیٹی جو ہے وہ مطلب ماسٹرز ہے, ڈبل ماسٹرز ہے, تو پڑھی لکھی ہے اور بالکل نہیں ڈرنے والی. ہم نے گھومنا پھرنا, کبھی کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ نہیں, کبھی نہیں الحمدللہ. 22 ایج ہے میری بیٹی کی. 22 سال کی عمر میں اس نے 2 ماسٹرز کر لیے؟ مطلب سیکنڈ ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہے ابھی, اس کا سیکنڈ ماسٹر جو ہے ابھی چل رہا ہے, 1 ایئر باقی ہے. اوکے آپ سنیے گا, میں حبیب بھائی سے شروع کرتا ہوں. حبیب بھائی آپ نے ایک مقدمہ سنا ہماری بہن کا, بیٹی کو تھوڑے دن ہوئے شادی کے اور وہ بوجھ محسوس کر رہی ہے اور اپنے اوپر یعنی کہ جسم کے اوپر بوجھ محسوس کرتی ہے. یہ بڑا کامن ایک سمٹم ہے جو بتایا جاتا ہے. آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں خاتون ہیں موجود. جی سن رہی ہیں, آپ کو سن رہی ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی کہ اس کا خامد جی اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ ایکچوریل میں ماسٹرز ہے. اچھا یہ اگلی سائنس ہے جس میں کہ آنے والے وقت کی جو پروجیکشنز اور فور کاسٹنگز ہیں نا, وہ کرنے والے یہ اکاؤنٹنٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑی اعلیٰ تعلیم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی میں بلال صاحب جس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کہ یہ جو انہوں نے جو بتائی سمٹمز بتائے, کیا اس میں کانفیڈنس لیول کا کم ہونا وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے؟ اچھا یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں کس چیز کا لیول کم؟ کانفیڈنس کا لیول کم ہونا ہو سکتا ہے. پہلے تو رائے لے لیں ان کی, پھر آپ کے پاس آتے ہیں. حضور آپ نے مقدمہ سنا, دونوں پہ آپ نے رائے دینی ہے. جی میں نے مقدمہ سنا. بلال صاحب اس میں ہمارے قاعدے میں جی ایک تو یہ ہے کہ یہ باتیں پبلک نہیں ہوتی, ٹھیک,
ہر ایک کے بے شمار ایشوز ہوتے ہیں. اب میں ایک آپ کو پھر میں اپنا مشاہدہ یا تجربہ جی کہ وظائف لوگ بغیر سوچے سمجھے پانے لگے. ایک پنجابی کی کہاوت ہے جی کہ کسی نو ماں بابی کسی نو لروئے. ماش کی دال کسی کو موافق آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی. آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں واپس آتا ہوں اور آپ سے بات کرتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اور یہ بات جو ہے اللہ کی, جو کہ میرے سمیت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں شاید وہ پبلک ہونے کے قابل یا محتاج نہیں ہونی چاہیے, لیکن بہرحال مسئلہ ہے تو اس کو ڈاکٹر کے ساتھ, چاہے وہ طبیب ہو چاہے وہ عامل ہو, بتانا تو پڑے گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں.